अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी तीसरी मजलिस है और चूँकि दूसरे पारे में बहुत सारे अहम मज़ामीन हैं जो कल हमारी तफसीर में बाकी रह गए, चूँकि हमारी ये जो तरतीब चल रही है इस साल की, वो हर रोज़ जो पारा उस दिन पढ़ा गया हम उसी की तफसीर बयान करेंगे। तो चूँकि आज तीसरा पारा है लेकिन दूसरे पारे के जो मज़ामीन छूट गए थे आज हम उसकी तफसीर बयान करेंगे और उसके बाद में जो है कंटिन्यू तीसरा पारा कल करेंगे इंशाअल्लाह। तो दूसरे पारे में जिस आयत को मैं ख़ास तौर पे बयान करना चाह रहा था और मैंने कल उस पर मुताला भी किया था और वो सारे मसाइल को भी मैं पढ़कर बैठा था ताकि आप लोगों के सामने बयान करूँ, वो आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये सूरतुल बक़रा की 183वीं आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। फ़र्ज़ कर दिए गए, फ़र्ज़ कर दिए गए का मतलब ये है कि रोज़े ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है तुम्हारे लिए, तुमको रखना ही है। ये किसी मुफ्ती साहब मौलाना साहब का फतवा नहीं है, बल्कि ये तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए। जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तुमसे पहले से मुराद क्या है? जैसे नसारा है, यहूद है, तो पुरानी पिछली जो कौमें थी, हर नबी की उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज और रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया था। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए, उसी तरतीब को अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बढ़ाया। क्योंकि ये बात मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ, इस्लाम जो है ये दीन इब्राहिमी है और ये यहूदियत और नसरानियत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो जो चीज़ें उनके यहाँ पे पहले से फ़र्ज़ थी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ किया। तो कुरान ने क्या कहा, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा का क्या मतलब है? तक़वा का मतलब यह है कि जैसे रोज़े की हालत में तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, बीवी से मुलाकात छोड़ देते हो, ऐसे ही तुम्हारी जो बाकी की भी ज़िंदगी है, बाकी के जो 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में भी और रोज़ों के बाहर की भी जो तुम्हारी ज़िंदगी है, चाहे वो तुम्हारी दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे तुम्हारे मुआशरत हो, मुआमलात हो, तुम्हारे अकायद हो, इबादत हो, हर एक चीज़ में तुम्हारे तक़वा पैदा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर तक़वा नहीं पैदा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ भूखे रह रहे हो। तुमने रोज़े के मफ़हूम को, उसके मतलब को, उसके मकसद को समझा ही नहीं। अब आगे, यहाँ तो रोज़ों का मकसद बयान हुआ, अब उसके आगे रोज़े कैसे रखना चाहिए, किसने रखना चाहिए, किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहूलत मिली हुई है। फरमाया, गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। अब देखो, यहाँ पे लिमिटेशन भी बयान किया कि रोज़े जो आपको रखना है वो रोज़ों का एक पूरा महीना मुतअय्यन है। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आपके ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। अब रमज़ान के अलावा बाकी पूरे साल भर में भी बहुत सारे रोज़े होते हैं। जैसे शव्वाल के 6 रोज़े बहुत सारे लोग रखते हैं, इसी तरह से अरफा का रोज़ा बहुत से लोग रखते हैं, मुहर्रम में आशूरा के भी रोज़े होते हैं। उसके अलावा जो है साल भर में बहुत सारे लोग पीर जुमेरात का भी रोज़ा रखते हैं, बहुत सारे लोग अय्याम 20 के भी रोज़े रखते हैं। तो देखो, ये जितने भी रोज़े हैं ना, बाकी के पूरे साल भर चलने वाले, ये आपके लिए कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब रोज़े हैं। आपके मर्ज़ी की बात है, आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। लेकिन इसमें हमारे भारत जैसे मुल्कों में प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे मैं तक़वे के शीरे में से डुबा के निकाला हुआ हूँ। तो वो अपने आप को इतना परहेजगार और मुत्तकी समझते हैं अगर उन्होंने पीर जुमेरात का रोज़ा रख लिए।
या उन्होंने अय्याम 20 के रोजे रख लिए, या उन्होंने आशूरा का रोजा रख लिए, या उन्होंने गलती से अरफा का रोजा रख लिए, बाकी लोगों को जो है ना वो गुनहगार समझते हैं, बाकी लोगों को वो आर दिलाते हैं, बाकी लोगों को शर्म दिलाते हैं कि देखो तुम जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे आदमी हो, और तुमने अरफा का रोजा नहीं रखे और तुमने जो है आशूरा का रोजा नहीं रखे। ये बात सरासर नाजायज है। इस तरह से किसी को हकीर समझना कि उसने नफल रोजा नहीं रखा, ये खुद गुनाह कबीरा है। ऐसे लोगों की ऐसी नफल इबादत को लपेट कर उन्हीं के मुंह पे फेंक के मार दिया जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज देखा हूं, हमारे भारत जैसे मुल्कों के अंदर बहुत सारे लोगों को तकवे का हैजा होया हुआ होता है। उनको लगता है कि बस इस जमीन पे मेरे से ज्यादा जो है पाक साफ सुथरा नेक इंसान कोई है ही नहीं, बाकी सारे लोग जो है वो तो गुनाहों के गटर में ऐसे गोते मार रहे हैं। तो ये बात सरासर नाजायज है। सिर्फ रमजान के रोजे फर्ज है, इतना आप याद रखो। और अल्लाह ताला ने जो है उसके लिए भी अय्याम मादूदात, यानी जो दिन है उसको अल्लाह ताला ने मुतअय्यन कर दिए हैं कि रमजान के रोजे आपको रखना है। बस ये एक महीना है जिसके रोजे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तुम्हारे लिए फर्ज है। उसके अलावा बाकी पूरा साल भर बीच में जितने भी रोजे आते रहेंगे वो कोई रोजा मत रखो, तुम्हारे से उसके बारे में कोई पूछ नहीं होगी, वो तुम्हारे मर्जी की बात है। वरना मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हूं, नफल रोजों पे तो बहुत जोर देते हैं और रमजान के रोजों में जो है फिर धंधे कारोबार में ऐसे मसरूफ हो जाते हैं कि फिर उनके फर्ज रोजों के लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी मत करो, गुलू मत करो दीन के अंदर। अपने से जितना होता है सहूलत से अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए, बिल्कुल रखना चाहिए। किसने रखना चाहिए? अब देखो यहां पर रमजान के रोजे के बारे में भी हमारी शरीयत के अंदर हर आकिल बालिग मुसलमान गैर माजूर, जुमलों पर ध्यान दो, हर आकिल बालिग मुसलमान। अब आकिल किसे कहते हैं? आकिल कहते हैं समझदार मुसलमान को। एक समझदार इंसान है, वैसे इंसान को आकिल कहा जाता है। ये नहीं है कि तुम रमजान के रोजे जो है, जो बेचारे मजनून हैं या घर के अंदर जो पेशेंट है या बहुत सारे लोग माजूर होते हैं जहनी तौर पे, उनको भी जबरदस्ती रोजे रखने लगा रहे हो। ये बात सरासर नाजायज है। आकिल है, समझदार है, उसको समझता है रोजा किसे कहते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। और बालिग मुसलमान, बालिग किसे कहते हैं? हमारी शरीयत के अंदर वो मर्द बालिग है जिसकी उम्र 15 साल हो चुकी हो या जिसको एहतिलाम आता हो। 15 साल हमारे यहाँ पे लिमिट तय की गई है। लड़कियों में वो लड़की बालिगा है जिसका माहवारी शुरू हो चुका हो, फिर चाहे वो कितने भी साल की उम्र में हो, चाहे 12 साल की उम्र में हो, 13 साल की उम्र में हो, शरीयत की नजर में वो लड़की बालिगा है। तो लड़का और लड़की दोनों के बुलूगियत की एक लिमिटेशन शरीयत ने तय की हुई है। अगर वो दोनों बालिग है तो बिल्कुल उन्होंने रोजे रखना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे अखबार वालों की तरफ से जो है ऐलानात होते हैं कि जो बच्चे भी रोजा रखेंगे हम उनकी तस्वीरें फ्री में अपने अखबार में शाये कर देंगे, और बहुत सारे इनामात के भी ऐलान होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे माँ बाप अपने छोटे बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र अभी 6 साल है, 7 साल है, 4 साल है, 5 साल है, उनको भी अखबार में फोटो आने के शौक में जो है रोजे रखाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर वो बच्चा कैपेबल नहीं है, आगे चल के ऐसे बच्चों को कुपोषण की बीमारियां होती है, वैसे बच्चे जो है अनमैच्योर्ड होते हैं, वैसे बच्चे मेंटल हेल्थ का फिर आगे उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, जो एज है, उसमें उनको उनकी बॉडी के अंदर पूरे मिनरल्स चाहिए, पूरे विटामिन्स चाहिए, पूरी एनर्जी उनको चाहिए, उनकी बॉडी के एतबार से जो है ना पूरे प्रोटीन उनको चाहिए। अब वो एज के अंदर अगर तुम बच्चों को जबरदस्ती रोजे रखवा रहे हो, और ऐसे 50 वाकयात आपको मिलेंगे जहां बच्चों का इंतकाल हो गया प्यास की शिद्दत को न बर्दाश्त करते हुए। माँ बाप ने जो है रोजा खुलाई का बड़ा एहतमाम किए, दावत दी गई, और वो मासूम बच्चा जो है वो रोजे पर कादिर नहीं है, वो पानी पानी कर रहा है। अब आप सोचो, आज जो है दूसरा ही रोजा है, लेकिन मैं खुद जोहर की नमाज के बाद से जो है ना, मुझे खुद एक तरह का वीकनेस और प्यास की इतनी शिद्दत महसूस हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
اب ایسی حالت میں ایک بڑی عمر والا انسان وہ جب اس طرح سے جو ہے فیس کر رہا ہے حالات کو، تو آپ سوچو ایک 4 سال 5 سال 6 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ماں باپ روزے رکھواتے ہوں گے، ان بچوں کی کیا حالت ہوتی ہوں گی۔ ایسی حالت کے اندر بچوں کو ہم بالکل روزوں سے پرہیز کرائے۔ ہاں اگر بچہ اپنی، اب جیسے سردی کا موسم آتا ہے، سردی کے رمضان آتے ہیں، اب آئیں گے انشاءاللہ، اگر آئندہ سے جو ہے نا وہ رمضان شروع ہوں گے جنوری میں فیبروری میں۔ اب جنوری میں دسمبر میں جو رمضان ہوتے ہیں، وہ رمضان ہوتا ہے، وہ روزہ ہوتا ہے صرف آپ کا 9.5 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا۔ اب بچوں کو روزے رکھاؤ، سردی کا بھی موسم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے اگر رکھ سکتے ہیں، لیکن گرمی کے روزے ہیں، اور ایسی حالت میں اگر آپ بچوں سے روزے رکھوا رہے ہو اور یہ فضائل سن سن کر، اچھا سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو من گھڑت باتیں ہمارے کتابوں میں لکھی ہے اور بیانوں میں جو ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے، بولے اللہ والے جو تھے وہ ان کی مائیں ان کو جو ہے صبح سے لے کے، سحر سے لے کے تو افطار تک دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ سراسر یہ واقعات من گھڑت ہے، شریعت سے دور دور تک ایسے من گھڑت واقعات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا اور نہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی کے دین سے اس طرح کے من گھڑت واقعات کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنا آپ کان کھول کے سن لو، ہماری شریعت نے یہ کہا ہے مرد بالغ ہوتا ہے 15 سال کے بعد، لڑکی بالغ ہوتی ہے ماہواری شروع ہونے کے بعد، ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، آپ ان سے روزہ رکھواؤ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی یہ ساری من گھڑت فضیلتیں سن سن کے سراسر غلط بات ہے، یہ غلط واقعات ہے۔ یہ واقعات نہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، نہ ہی یہ واقعات ہمارے لیے جو ہے کوئی کسی قرآن اور حدیث کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے اس کو عمل کرنا چاہیے یا اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی فالو کرانا چاہیے۔ غلط بات ہے یہ، تو اس کے لیے یہاں پہ یاد رکھو، تمام ماں باپ کو میں یہ بات بول رہا ہوں، اگر آپ کے بچے بالغ ہیں تو ہی ان سے روزے رکھواؤ۔ اور اگر مان لو لڑکے جو ہے وہ 10 11 12 سال کے ہیں، خود سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اگر ظہر عصر کے ٹائم پہ شدت محسوس ہو رہی ہے پیاس کی اور بھوک کی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، فوراً ان کا روزہ توڑوا دینا چاہیے، پانی پلاؤ ان کو۔ زبردستی کا اسلام تھوپو مت، من گھڑت قصے کہانیاں سن سن کے، یہ سب واقعات من گھڑت ہے، قرآن حدیث سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بھئی اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، یہ ہمارے لیے جو ہے نا دین ہے۔ فلانے بزرگ کا واقعہ اور فلانوں کی مائیں وہ ان کو جو ہے دودھ نہیں پلاتی تھی، تو بھئی ہم نے کیا کرنا پھر؟ دودھ نہیں پلاتی تھی تو وہ تم نے نہیں پلائے دودھ تو وہ تمہارا اپنا عمل ہے، اور تمہارے بچوں کو تم نے دودھ نہیں پلائے تو وہ کوئی ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دیکھو یہ سارے مسائل یاد رکھو، جوش میں جذبات میں مت آتے جاؤ، فضائل کے من گھڑت قصے کہانیاں سن سن کے۔ بہت سارے واقعات ایسے گھڑے ہوئے، گھڑ گھڑ کے لوگوں نے جو ہے بیان کیے، اور وہی گھڑے ہوئے واقعات سن سن کے ہمارے دماغوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے بھی جو ہے ہم نے قرآن حدیث کو رکھ دیے بازو میں، اور یہی من گھڑت قصے کہانیوں کو دین سمجھ کے آج انہی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے شریعت کے مسائل ہیں۔ اب آگے ہم آتے ہیں کہ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں۔ وہ حالتیں جس کے اندر شریعت نے آپ کو جو ہے آپ کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وہ عورتیں یا تو حیض و نفاس والی، یعنی ایک تو وہ عورت ہے جس کو ماہواری شروع ہو جائے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ روزے کے رمضان کے بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لیں گی۔ اب ماہواری کے بھی تھوڑے بہت مسئلے مسائل میں موٹے انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماہواری والی جو عورت ہے نا، نہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، دونوں بھی چیزیں اس کے لیے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے سے اس کے لیے معاف کر دی ہے، اس کو نماز کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے رمضان کے بعد، لیکن ہاں روزے کی قضا وہ ضرور کریں گی، اس کا جو روزہ ماہواری کی وجہ سے رہ گیا۔ اب میں یہاں کچھ مسائل اور بیان کرتا ہوں۔ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے، اگر رمضان باقی ہے اور
جو روزے رہ گئے بعد میں قضا کی نیت سے رکھ لے، باقی نماز معاف ہے، اس کی قضا کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو رمضان میں 10 دنوں تک اس کے ماہواری کا سلسلہ چلتا رہا اور 7 دنوں تک اس کا ماہواری کا سلسلہ چلتا رہا، اس نے 7 دن 8 دن جو ہے 10 دن روزے نہیں رکھے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کے دن بھی وہ روزے نہیں رکھیں گی، اب جو باقی کے دن ہیں اس کو روزے رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ماہواری میں تھی، رمضان کے دن وہ پاک ہو گئی تو سورج غروب ہونے تک اس کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزے داروں کی طرح سے اس کو رہنا لازم ہوگا، اور اس دن کا روزہ بھی وہ بعد میں قضا کی نیت سے اس کو رکھنا لازم ہوگا۔ فوت شدہ روزہ بھی اس کو، یعنی جتنے روزے چھوٹ گئے ایک تو ان کی بھی قضا کریں گی، اور اسی طرح سے اگر وہ پاک ہو چکی ہے تو فوراً غسل کرے اور اس کے بعد میں روزے داروں کی طرح سے رہے۔ اسی طرح سے اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزے دار بھی تھی تو اچانک سے جو ہے ماہواری شروع ہو گیا، اب ایسی جو حالت ہوں گی، جیسے مثال کے طور پہ ابھی اس کا تو کوئی ٹائم طے نہیں ہے، ظہر کے بعد شروع ہو گیا، عصر کے بعد جس وقت بھی اس کا ماہواری شروع ہو، افطار سے پہلے بھلے آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو جائے، اس کا وہ روزہ اس دن کا فاسد ہو گیا، اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ مطلب اب وہ عورت جو ہے نا روزے داروں کی طرح سے نہیں رہے گی، بلکہ اس کو پوری اجازت شریعت نے دے دی، کیونکہ روزہ ہی نہیں ہے اب اس کا روزہ فاسد ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ایسی عورت جو ہے وہ کھانا بھی کھا سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، لیکن اس میں احتیاط بس اتنا رکھے کہ اپنے اکیلے میں وہ کھائے پیے، علل اعلان کھلم کھلا نہ کھائے، جس سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اسی طرح سے ماہواری کے دوران شوہر سے ملاقات نہیں کر سکتی ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ نہیں سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے، لیکن ذکر و اذکار جو ہے جیسے ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے وہ بالکل پڑھ سکتی ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح سے ماہواری کے زمانے کی نمازیں اس کی بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی نمازوں کی جو قضا ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے بعد جتنے روزے باقی رہ گئے تھے ان سارے روزوں کی اس کو قضا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ بہت سارے عذر ایسے ہیں جن عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنا آپ کے لیے مباح ہے، مطلب آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہو۔ اب انہی سارے عذروں کا ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مریض، جو مریض ہے، مریض یعنی میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت یہاں پر تلاوت کیا تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا، اب تم میں سے جو مریض ہو، تو مریض جو ہوگا، مریض کی کیا کیٹیگری ہوگی، شریعت نے یہ مریض کس کو کہا ہے؟ تو مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے۔ ناقابل برداشت تکلیف پہنچے کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو درد ہے، پین ہے، لیور میں پین ہے، یا اس کے ایبڈومین میں پین ہے، یا پھر جو ہے اس کے انٹرنل جو آرگنز ہے اس میں کہیں پہ پین ہے، یا اس کے باڈی میں جیسے بہت سارے لوگوں کی سرجری وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، نی ریپلیسمنٹ ہے، یا بہت سارے لوگوں کے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو پین کلر ہے وہ ان کو کنٹینیوسلی کھانا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے دن میں سے 2 ٹائم یا 3 ٹائم پین کلر نہیں کھائے تو وہ جو درد ہوتا ہے نا پھر اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ مریض اس کو کہا ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، مطلب اس طرح کی کوئی اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ اب یہاں پہ کون ہے؟ مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آج کی تاریخ میں بہت سارے علاقوں میں ٹائیفائیڈ کی ہوا چل رہی ہے۔ ٹائیفائیڈ کی ہوا، ذرا سا آپ کو بخار آتا ہے، آپ پیراسیٹامول کی کیپسول لیتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے جو نارمل اس کے لیے میڈیسن ہوتی ہے اینٹی بایوٹک،
اب وہ استعمال کرنے کے باوجود میں بھی بعض اوقات بخار بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس سے وہ عود کر آ جاتا ہے، اس طرح سے پھر جو ہے بخار بڑھ جاتا ہے، پھر زیادہ بد احتیاطی اگر آپ کرتے ہیں تو وہی بخار جو ہے نا آپ کا وہ ٹائیفائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر دواخانے میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر نیمونیا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کے انتقال کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ تو دیکھو ایسی حالت میں اگر آپ کی طبیعت جب تک اچھی نہیں ہو جاتی، یعنی مرض بڑھ کے کوئی اور دوسری بیماری ہونے کا آپ کو ڈر اور خدشہ نہ ہو، تو ایسی حالت میں آپ نے بالکل اپنے روزے جو ہے فی الحال کے لیے دوا گولی کا استعمال کرنا چاہیے، اور دوا گولی کھا کے اپنے مرض کو دور کرنا چاہیے۔ جب آپ کا بخار اچھا ہو جائے، جب آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے، جب آپ جو ہے اچھی طرح سے صحت مند ہو جاؤ، دوا گولی آپ کو درمیان میں کھانے کی ضرورت نہ رہے، تو پھر ایسی حالت کے اندر آپ جو ہے اپنا روزہ، جتنے روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزوں کی آپ قضا کر لو۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے میں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے۔ اب شوگر میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انجیکشن کے ذریعے سے آپ کے باڈی میں اگر کوئی دوا پہنچتی ہے، ایسے ہی اگر آپ جو ہے آپ کو سلائن وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن روزے پہ اثر کب ہوتا ہے؟ جو دوا آپ منہ کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں پہنچا رہے ہو۔ مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے، ان کو دوپہر میں گولی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نارمل نظر آتا ہے کہ بھائی بلڈ پریشر ہے یا شوگر وغیرہ ہے، لیکن جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے نا، وہ بیچارے ان کی تکلیف انہی کو پتہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے اندر ہمارے کچھ دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی میں آخری مرتبہ عمرے کے لیے گیا تھا، وہ کارگزاری سنا رہے تھے، بولے مفتی صاحب گرمی کی اتنی زیادہ شدت، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج ہونے کے بعد مینا، مزدلفہ اور عرفات کا سروے کرتے ہیں۔ ہم نے عرفات کے میدان میں ہمارے کئی اپنے انڈین بزرگوں کو دیکھا، 3 دن ہو چکے تھے، یعنی حج پورا ہو چکا تھا، عرفات کا دن ختم ہو چکا تھا، اس کے باوجود وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ بھائی بلڈ پریشر کی گولی ان کو اگر ٹائم پہ مل جاتی تو وہ ہوش میں رہتے، مگر اب چونکہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ ایسے ہی مینا کے اندر اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے نا، بزرگ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا اکثر لوگوں کے، کیونکہ اس سال بہت لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ریزن بھی یہی ہوتا ہے کہ دوا ان کے ساتھ میں نہیں تھی، وقت پر ان کو ان کی دوا مل جاتی تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن چلو، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے ہم کو، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو مریض ہو، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو یہ چھوٹ دی ہے، تو ہم میں سے جو مریض ہے، جن کو بلڈ پریشر کی گولی ریگولر لینا پڑتی ہے، ایسے مریض بھی احتیاط برتے، اور اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں سہولت سے تو رکھیں، اور نہیں تو پھر اپنے روزوں کی قضا رمضان المبارک کے بعد میں کریں۔ اب بہت سارے دمے کے مریض ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کا جو ہے دمے کا اٹیک آ جاتا ہے۔ اب دمے کا اٹیک آنے کے بعد میں ان کو بھی جو ہے دمے کی دوا کھانی پڑتی ہے۔ اب دوا جب آپ کو کھانا پڑ رہی ہے تو ایسی حالت میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جب تک آپ اچھے اور صحت مند نہیں ہو جاتے تب تک آپ جو ہے اپنے روزوں کی قضا کرو، اور بعد میں آپ اپنے روزوں کو پورا کرو۔ مریض کے بعد مسافر کی کیا کیٹیگری ہے ہماری شریعت کے اندر؟ ابھی دیکھو یہاں پہ معارف القرآن میرے سامنے ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، سفر کے لیے کافی نہیں بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر ایسا مختصر سفر نہیں ہے کہ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور اسی کو آدمی مسافر سمجھے۔ تو شریعت میں کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو سفر ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہوتے تھے، تو فقہا نے انہی سارے جو سفر ہوتے تھے ان کو سامنے رکھ کر اس کی ایک مقدار طے کی ہے، 3 منزل، اور وہ جو 3 منزل ہے اس کو ہمارے آج کے اعتبار سے جب تقسیم کیا گیا تو وہ ہوتا ہے 48 میل
یا 78 کلومیٹر، جسے ہم لوگ کلومیٹر میں، کیونکہ یہ میل جو ہے، مائل، یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ جیسے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے دیش میں ہوتا ہے کلومیٹر۔ تو کلومیٹر کے اعتبار سے اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے 78 کلومیٹر۔ مثال کے طور پہ آپ 78 کلومیٹر کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہو، اور 78 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہاں پہ آپ کے قیام کی نیت 15 دن سے کم ہو تو آپ مسافر ہیں۔ وہاں آپ مہینہ بھر رہنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ مسافر نہیں ہو۔ تو 78 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر آپ کا سفر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمازوں میں بھی اور روزے میں بھی سہولت دے دی۔ روزہ، اب چونکہ دیکھو سفر میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے آج کے زمانے میں رمضان میں زیادہ تر جو سفر ہوتا ہے وہ تاجروں کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو مال لانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ سفر آپ کا 78 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ لوگ اس میں بھی بہت سارے لوگ یہ غلو کرتے ہیں ریکارڈ بنانے کے لیے، بولے میں نے کتنے بھی گرمی میں کہیں کا بھی سفر کیا، میں روزہ نہیں چھوڑتا ہوں۔ ارے بھائی، تجھے شریعت اجازت دے رہی ہے۔ ایک آدھا دھوپ ووپ لگی تیرے سر کے اوپر، پانی کی پیاس کی شدت لگی، کچھ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا اور وہیں پہ تیرے روانگی کے آداب ہو گئے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ تجھے اسلام نے اجازت دی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تجھے مسافر ہونے کی وجہ سے اس روزے کو قضا کرنے کی اجازت دی تھی، تو نے قضا نہیں کیا، اس لیے کون ذمہ دار ہے اس غلو کا؟ بہت سارے لوگ اس طرح کا غلو کرتے ہیں رمضان المبارک میں۔ اور ایسے ہی جو چندہ کرنے والے سفیر بھی ہوتے ہیں وہ سب مسافر ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ، ان کو مسائل نہیں پتا ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھے بھائی ایک داڑھی ٹوپی والا انسان ہے، رمضان کے مہینے میں جو ہے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، کسی کی نظر پڑ گئی، لوگ یہ غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے روزہ نہیں رکھے۔ وہ یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ وہ مسافر ہے۔ مسجدوں میں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے سفیروں سے حجت کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ بالکل بھی حجت نہیں کرنا چاہیے، وہ مسافر ہے بھائی، ان کو شریعت نے اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ایسے ہی حاملہ عورت، جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے، شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے رمضان المبارک کے اندر قضا کرے، اور رمضان کے بعد جتنے بھی روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ سارے روزوں کی وہ بچے کی ولادت کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو وہ ان کی قضا کر سکتی ہے۔ ایسے ہے دودھ پلانے والی عورت، کہ اگر دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کو کمزوری کا یا دودھ نہ آنے کا اندیشہ اور خدشہ ہو روزوں کی وجہ سے، تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ بالکل ایسی عورت بھی جو ہے اپنے روزوں کو قضا کرے اور رمضان کے بعد وہ ان روزوں کو ادا کر سکتی ہے۔ ایسے ہی تیماردار، تیماردار کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی کسی مریض کی خدمت کر رہا ہو اور وہ بیچارے کو خدمت کی وجہ سے دھوپ میں ادھر جانا ادھر آنا پڑتا ہو، دوا یہاں سے لے کے آؤ ادھر سے لے کر آؤ۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے ہاسپٹلوں کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کی بہت مرمر ہو جاتی ہے، ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم بھی اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہو، بعد میں رمضان کے بعد تم ان روزوں کو قضا کر لو۔ ایسے ہی نہایت کمزور انسان، بہت سارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے ایسے کمزور لوگوں کو بھی اجازت دی ہے، وہ بالکل کھائے پیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے دے گا، جب وہ اچھے توانا ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، اس کے بعد میں وہ روزے رکھے۔ بھوک پیاس سے مجبور، بھوک پیاس سے مجبور کا مطلب یہ ہے ایسا انسان کہ جس سے نہ بھوک برداشت ہو رہی ہے نہ پیاس جو ہے وہ برداشت ہو پا رہی ہے گرمی کے شدت کی وجہ سے، تو شریعت نے اس کو بھی قضا کی اجازت دی ہے، وہ رمضان کے بعد میں اپنے روزوں کو جو ہے قضا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزے سے اگر اللہ کے راستے میں نقصان ہو رہا ہو، جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، تو اس کو بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے رمضان کے بعد میں رکھے۔ ایسے ہی جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص، جیسے ایک آدمی اچانک بے ہوش ہو گیا،
ऐसे ही एक आदमी कोमा में गया हुआ है, ऐसे ही कोई आदमी बीमारी की वजह से बेहोश है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जुनून और बेहोशी की आज हमारे ज़माने में जो मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, सर्जरी के बाद बहुत सारे लोग जो है 4 दिन 5 दिनों तक वो आराम करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को शरीयत ने जो है माजूर समझा है कि ये सारे माजूर लोग रमज़ान के बाद अपने रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। इसी तरह से कोई शख्स हो जिसे रोज़ा रखने पर कुदरत ही ना रहे, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो हर रोज़े के बदले में फिदिया, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार दे दिया करे। अभी जैसे बहुत सारे बूढ़े लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ये उम्मीद ही ना हो कि भाई रमज़ान के बाद में भी मैं सेहतमंद हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। तो शरीयत ने यह कहा है कि चलो अब जब तुम रोज़ा रख ही नहीं सकते हो, तो ऐसी हालत में हर रोज़े के बदले में तुम एक फ़िदिया दो, सदक़े फ़ित्र के बराबर जो है उनको फ़िदिया अदा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज़े से मुताल्लिक़ जितने भी अहम और ज़रूरी मसले मसाइल थे वह तमाम आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया, कुछ मसला बाकी है, तो वो नीचे कमेंट करे। इंशाअल्लाह हम रोज़ों के मसाइल का अलग से एक मजलिस उसकी लेंगे, तो उसमें वो सारे मसाइल को कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त के साथ मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।